28, 29, 30 रजब, बुध, जुमेरात और जुम्मा आखिरी मौका है। दौलत वाली तस्बीह पढ़नी है, बस अल्लाह आपको 100 करोड़ देगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। 28, 29 और 30 रजब का ऐसा वजीफ़ा, बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन 72 घंटे, और इन 72 घंटों में सिर्फ आपने आधा मिनट, चाहे तीनों दिन में किसी भी वक्त आप लोग आधा मिनट निकाल सकते हैं। 72 घंटों का वक्त है आपके पास। ये 72 घंटों में आप आधा मिनट नहीं निकाल सकते। ये छोटा सा अमल है पढ़ने के लिहाज से, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा सच्चा अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालेंगे, पढ़ने के साथ ही पढ़ते वक्त ही इंशाअल्लाह घर में जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ दौलत ही दौलत होगी। गैब से दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही दौलत को लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, आज माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी कि बुध, जुमेरात और जुम्मे का मुबारक दिन तशरीफ़ ला चुका है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दिन सिर्फ 70 बार ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। जो पढ़ता है वो शब बारात से पहले पहले माला माल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने शब बारात तो बहुत दूर कर दी, अमल को पढ़ते ही आपके हालात बदल जाएंगे। जो पिछले साल 2024 में आपको ना मिल सका, वो आज 2025 में इंशाअल्लाह मिल जाएगा। सिर्फ माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख का वजीफ़ा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, माह रजब का महीना कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख के दिन ये वजीफ़ा कर लेता है, रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरी फरमा देता है। जो बंदा भी आज का ये वजीफ़ा पढ़ेगा, रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह पाक इसे गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले रजब का इस्तकबाल ऐसे किया करते थे कि माह रजब में अपनी हाजात को कैसे अल्लाह वाले पूरे करवाया करते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए, रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस्लामी साल का 7वां महीना है। इसे रजबुल मुरज्जब इस वजह से कहते हैं कि ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है, और हुर्मत वाले महीने की कद्र कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि उस महीने में अगर कोई फ़कीर रब्बे करीम से ज़िद करके जो भी मांगता है तो अल्लाह ताला उस फ़कीर को बादशाह बना देता है। और जो कोई औलाद के लिए ज़िद करेगा, अल्लाह ताला उसे औलाद देगा। जिस काम के लिए रब से दुआ करेगा, इंशाअल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से वो काम हो जाएगा। और जब मैं और आप जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ रब की तरफ से है, जब तक रब की ज़ात न चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर क्यों हम जैली जुमेरातों फ़कीरों के पास जाते हैं? फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों हम लोगों के ताने सुनते हैं? आज आइए मेरी भाइयों, मेरी बहनों, माह रजब की 28 और 29 और 30 तारीख आ चुकी है। 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही अगर आप रब्बे करीम से अपनी नस्लों की तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, आपके घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? माह रजब की फजीलत और बरकत। रजब का महीना उन 4 महीनों में से एक ख़ास महीना है जिनको फजीलत वाले महीने कहा जाता है, जिनका जिक्र कुरान करीम में किया गया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाए तो इनमें हुर्मत वाले 4 महीने हैं। तो इनमें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसी कुरान की फजीलत तमाम किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम अंबिया किराम पर है। तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत। नाज़रीन, वाक़ई मिराज को बताना शुरू करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला अपने महबूब के दीदार कराने के वसीले से हम सब की नेक और जायज़ हाजतों को पूरा फरमाएँ इंशाअल्लाह। 28, 29 और 30 रजब 3 दिन याद कर लें
ان 3 دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا تینوں میں سے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ نوکری جس کے لیے آپ نے لوگوں کی منتیں کی، ترلے کیے، لیکن آپ کو نہ مل سکی، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں، گالیاں بکتے رہیں، تو آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ 28، 29 اور 30 رجب یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ بدھ، جمعرات اور جمعے کا یہ وظیفہ آپ یاد رکھنا، آپ کا کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، آج وقت ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 28 تاریخ، 29 اور 30 تاریخ کا یہ وظیفہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں دور ہو جائیں، شب بارات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مالا مال ہو جائیں۔ اس لیے جو لوگ ارجنٹ حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے 70 بار یہ کلمہ، یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کامیابی کس طرح رب کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جو آپ کو کامیابی ملے گی یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے۔ نیا گھر مانگیے، مل جائے گا۔ گاڑی مانگیں گے، مل جائے گی۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے کے لیے جو کچھ آپ چاہتے ہیں مانگ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں، ابھی بھی وقت ہے، مانگ لیجئے رب سے، اپنی حاجات پوری کروا لیجئے۔ آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ دعا شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کے ان آخری ایام کا واسطہ، 28، 29، 30 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعے کے مبارک دن کا واسطہ۔ میرے مالک و مولا، ہم سب کی دلی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، بے روزگار ہیں جو، ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے میرے مالک و مولا ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص
غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ آمین۔ محترم ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا نام اور مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ رجب کے دن دولت والا یہ بدھ، جمعرات اور جمعہ آ چکا۔ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن ہیں، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، پڑھنا بتائے گئے طریقے اور بتائی گئی ترتیب سے ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پڑھنا اور طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں، آسان سے آسان وظیفہ لے کر آؤں، ایسے وظائف جو آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب میں وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم اور بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کٹ کر کے دیکھا ہے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے 2024 سال کے تمام خوابوں کو پورا کرنے کا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ وقت ہے، مانگ لیجئے۔ ماہ رجب کا اختتام چل رہا ہے، یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اس کے بعد ماہ شعبان آنے والا ہے۔ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کی آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جب ہم بیج ہی نہیں بوئیں گے تو فصل کی آبیاری کیسے کریں گے؟ اور جب آبیاری نہیں ہوگی تو پھر ہم فصل کیسے کاٹیں گے؟ اس لیے اب بھی وقت ہے، آئیے اور عمل کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، روزے رکھیے۔ رجب کے جتنے دن باقی ہیں، ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ آپ مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کوئی انسان کسی رشتے کے لیے پڑھ سکتا ہے، ظالم اور روٹھے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ لیں۔ یقین مانیں، اس عمل کو پڑھتے ہی کچھ بھی نہیں پڑھنا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، ظالم دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن آپ کے قدموں میں گر جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کریم کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب آپ پڑھو گے تو آپ بن جاؤ گے رب کے لاڈلے، اور جب رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی چھو کر چلی جائے، رب کریم کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی گھر سے گزر جائے، کیونکہ اللہ کے ولی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع ہے، صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے میری بھائیوں، میری بہنوں، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا
درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظائف پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری اور شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجات ہیں، جس کو جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر، اس میں برکت اور اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کو حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی آپ رب کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار، یا ربنا 3 بار، یا ربنا 4 بار، اسی طریقے سے آپ نے 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ آپ نے پورے دل، پورے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، توجہ کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ رب کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے آج رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، جسے پڑھتے ہی غیبی امداد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن مجید کی بہت طاقتور آیت ہے۔ محترم ناظرین، جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ یہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں، جب تک آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، آپ تائب نہیں ہوں گے، یہ وظیفے کوئی بھی وظیفہ ہو آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آدمی خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کو سامنے رکھتا ہے، ان شرطوں کو پورا کرتا ہے تو امید ہے وہ توبہ اس کے لیے مفید ہوگی، اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 شرطیں بیان کی، وہ نہایت ہی جامعہ ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: پہلی، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت کرے۔ دوسری، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے۔
تیسری، کسی کا مال وغیرہ لیا تھا ظلمن تو اس کی واپسی کرے۔ نمبر 4، کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ نمبر 6 یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے۔ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت اور پشیمانی کافی نہیں، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ جہاں تک توبہ کی قبولیت کے وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائیں گے جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یعنی سورج کا پچھم سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ روایات میں ہے یعنی اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرمائیں گے جب تک اس بندے میں موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی قرآنی آیت، کوئی بھی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑوا لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں 28، 29 اور 30 تاریخ کے دن یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کے مبارک دن 70 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس کے گھر میں رزق اور دولت اور خزانوں سے بھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائیں گے، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اس کو غیب سے اتنا رزق عطا کریں گے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹے گا بھی تو اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا غم ہو یا آخرت کا، یعنی اس سے دل سے غم دور ہوتا ہے، دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں گے، اپنے رب کو منا لیں گے، اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا تانا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، بھکاری بن کے، فقیر بن کے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور پھر میری تعریف بیان کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر میری وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اللہ کی وحدانیت کے صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دے گا۔
کاروبار بند ہے تو کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود، پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج 3 دن کے تین اعمال بتائے گئے ہیں، طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آپ 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اللہ پاک ضرور پورا فرمائیں گے۔ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، سر مسجود ہو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔